बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वज़ीर आज़म लेंगे वफाकी काबीना की कारकर्दगी का जायज़ा, PTI मुज़ाकरात से फ़रार और एहतजाज के लिए तैयार, अमेरिका की तिजारती जंग, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का साफ सुथरा और सरसब्ज पंजाब विजन, इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रज़ी और अमीन हफीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आज तो बरकातहू। बड़े स्मार्ट लुक, जैकेट और वो कहते हैं ना यो बॉय, यो यो कभी गरूर नहीं किया। यो बॉय। रज़ी दादा, प्राइम मिनिस्टर जी जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल एक लिस्ट जारी करवाई थी तोशा खाना की। उन्होंने कहा सब तैयार हो जाए। अब उन्होंने कहा है अपनी काबीना से, अब आप लोग भी लाइन जरा अपने पेपर जो पूरा साल आपने किया क्या है। मैं तोशा खाना के हवाले से कोई मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए इधर उधर फोन कर रहा था तो जवाब मिला कि ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी पई हुई है सानू अपनी पई हुई। मैं कहा की होया तो पता चला कि हर महकमे को कहा गया है कि भाईजान 29 फरवरी को इस हुकूमत ने बकायदा हलफ उठाया था। ठीक है, 1 साल हो गया बिल्कुल। तो इस फरवरी के महीने के आखिर में 1 साल पूरा हो जाएगा। तो इस 1 साल में आपने किया क्या है, और साथ में ये भी ताकीद की है कि ये रिपोर्ट आपने रवायती तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जाती है वो नहीं भेजनी, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को आएगी, हाजिरी लवाओ। ठीक है। और अब ये जो है इससे पहले भी ये होता रहा है। अगर आपको याद हो तो एक साहब मुराद सईद साहब होते थे, वो उस वक्त काबीना में नंबर 1 मिनिस्टर करार पाए थे, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठे थे और वो भी उन्होंने कहा था। तो बहरहाल अच्छा है कि 1 साल तक हमें मेरा मतलब है कि जो चंद एक चेहरे नजर आते रहे हैं, हमें पता चले बाकियों ने क्या किया है। ये भी तो पता चलना चाहिए ना जी, बाकियों ने क्या किया है। अच्छा, ये जो ग्लोबल मिलेनियम गोल्स है ना अक़वाम मुत्तहिदा के, उसके अंदर भी ये जो परफॉर्मेंस जांचने वाला एक सिलसिला जो है, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और इसलिए इंटरनेशनल जगह पे जरा इंटरनेशनल लेवल पे जरा ना शब के लिए और रंगबाजी के लिए है जी, हाँ आय हाय करने के लिए हम ये इस तरह की एक आपके आय हाय को रंगबाजी कह रहे हैं। नहीं, मैं आय हाय तो मेरा मतलब है प्यार है, मोहब्बत है। तो मैंने कोशिश की थी लड़वाने की, लेकिन वो कवर कर है करने के लिए ये 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जरूरी है। मुझे बताऊं क्या लगता है, फिर माइक आपके हवाले। मुझे लगता है इसके नतीजे में कुछ लोगों के कलमदान तब्दील हो सकते हैं, ठीक, और कुछ नए लोगों को भी नई जिम्मेदारियों पे लाया जा सकता है। बिल्कुल सही। मुझे ये लगता है इनाम भी मिल सकता है रज़ी दादा। हाँ, अगर अच्छा काम किया तो इनाम भी मिल सकता है। देखिए जी, जिनका नाम है ना मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद मियां शहबाज मोहम्मद, शरीफ, नहीं ऑफिशियल नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ, है। ये वजीर आजम पाकिस्तान और उससे पहले वजीर आला पंजाब, और उनकी जो स्पीड है ना, कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं है। तो सुबह नमाज फजर के बाद दफ्तर लगा लेते हैं और सब लोगों को वहां पर माजी में, उनका तो संडे भी ऑफ नहीं होता, वो काम करते हैं। तो यही काम करने की वो, चूंकि जितना काम खुद करते हैं, जितना ज्यादा टाइम वो हुकूमत को और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि उसी तरह वफाकी महकमे, वजारतें और डिवीजन जो है वो भी काम करें। तो 1 साल मार्च में मुकम्मल हो जाएगा हुकूमत को अपना इक़्तिदार में आए हुए। तो मार्च में उन्होंने कह दिया है कि आप अपनी 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट हमें दे दें, बताएं कि अदारों, महकमों और डिवीजनों ने क्या इस्लाहात अपने अदारों में वो लेकर आए हैं, गवर्नमेंट के हवाले से डिजिटलाइजेशन क्या की गई है, गुड गवर्नेंस के हवाले से उस महकमे का अपने हिस्से की शमा उन्होंने कितनी रोशन की है। और ये जो बात कही गई थी कि खाली असामियों को, और जो बिल्कुल महकमों में वैसे ही पड़ी हैं और उनके ऊपर बड़ी खतीर रकम पड़ी होती है, तो खाली असामियाँ तकरीबन टारगेट दिया गया था
1,50,000 حالی اسامیوں کو ختم کر دیا جائے. اور یہ جو ڈیلی ویجز کی اسامیاں جس پہ کرپشن بھی ہوتی ہے, کہا جاتا ہے نا کہ بعض آفیسر اور ہمارے مطلب منسٹرز بھی انہی ڈیلی ویجز اسامیوں پر جیلی فٹیشس گوسٹ ملازمین کو نام پر وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے اس کا بڑا سخت احکامات جاری کیے تھے, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ 1 سالہ کارکردگی میں جہاں وہ اپنی اصلاحات بتائیں گے, گڈ گورننس کے حوالے سے اپنے حصے کی شمع جو انہوں نے روشن کی ہے وہ بتائیں گے, ای گورننس کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے جو بتائیں گے, یہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ انہوں نے کتنی خالی اسامیاں جو حکم دیا گیا تھا جو بیکار پڑی ہیں ایک عرصے سے, وہ کتنی اسامیاں انہوں نے ختم کی ہیں, کتنے لوگوں کو انہوں نے ریکروٹ کیا ہے, اور ریکروٹمنٹ کا جو پروسیجر تھا اس میں تمام قاعدے قانون اڈاپٹ کیے گئے یا نہیں کیے گئے. یہ ساری رضی دادا, اب یہ جب محکمے بیوروکریسی ہوتی ہے نا, وہ بڑی پیاری لفاظی کر کے ماں بچے کو نہیں سنبھالتی, اتنا کچھ بتائیں گے کہ بس لگے گا کہ یہی محکمے سارا کام. صوبوں کی بات کریں اگر صوبوں کی, تو کیا صوبوں کو بھی اسی پرائم منسٹر صاحب کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بھی اپنی ڈیٹیل مانگے نا سال کی. تم مانگے بھائی, صوبوں نے بھی مانگی ہے. لو آپس کی بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں شمائلہ, یہ ہمیشہ سے ہر جمہوری دور میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا اور جو چیف منسٹر ہوتے ہیں, وہ 1 سال بعد ایک رسمن سا ایک لیٹر جاری ہوتا ہے کہ اپنے جو کارکردگی ہے, آپ کو درپیش جو مسائل ابھی تک بطور منسٹر کسی کو محسوس ہوئے ہیں, جو حکومت کا ویژن ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, اس محکمے کو اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کن مسائل کا سامنا ہے اور وہ حکومت سے کیا سپورٹ چاہتا ہے, یہ ایک رسمن سا ایک لیٹر ہوتا ہے. لیکن اس بار جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جو سرکولر جاری کیا ہے, میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ رسمن سرکولر نہیں ہے. اس میں جو پوائنٹ لکھے گئے ہیں, نمبر 1 اس میں کہا گیا ہے کہ کتنی اسامیاں خالی تھیں اور آپ نے ختم کی ہیں یا نہیں, کتنی ڈیلی ویجز اسامیاں تھیں جن کو ختم کرنے کا کہا گیا آپ نے کی یا نہیں, کتنی ریکروٹمنٹ کی گئی, میرٹ پہ ہوئی نہیں ہوئی, پورا پروسیجر قاعدے قانون اڈاپٹ کیے گئے یا نہیں کیے گئے, اداروں میں جو اصلاحات کی ہدایت دی گئی تھی وہ اصلاحات ہوئی یا نہیں ہوئی, ای گورننس کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, اور اسپیشلی اڑان پاکستان شمائلہ اڑان پاکستان کے حوالے سے بھی ہر محکمے نے کیا کیا رول اور کیا کیا پلاننگ کی ہے, یہ ایک تفصیلی نوٹیفیکیشن ہے جس کا ان کو شک بائی شک جو ہے نا محکموں کو اب جواب دینا ہے. اور پھر مجھے پتا ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیں گے, ڈنڈا نہیں پکڑیں گے, میرٹ کو فالو کرتے ہیں. اور جو آپ نے کہا ہے نا کہ اس میں پھر اس ڈنڈے کے نتیجے میں کئی منسٹریاں چینج ہو سکتی ہیں, کئی نئے منسٹر آ سکتے ہیں, اور جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو شہباز شریف صاحب انعام بھی دینا جانتے ہیں, پیار کرنا بھی جانتے ہیں. مقصد یہ ہے. اچھا اس میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بہت ضروری ہے. میرے 2 دوست بہت قریبی جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں رہے, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی ان کی ٹرم ختم ہوئی نا تو ایک صاحب جو تھے وہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ منتقل ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے زندگی میں اتنا کام کر لیا, اب میں نے صرف جا کے ریسٹ کرنا ہے. اور دوسرے لاہور چھوڑ کے پنڈ چلے گئے. انہوں نے کہا جا کے زمینہ تے سیرا کراں گا, میں نے جو کام زندگی کے اندر کرنا تھا وہ کر لی ہے. صبح 7 بجے سے 6 بجے سے کہتے جی سٹینڈ بائی بندہ ہوتا تھا, اور رات کو 1 بجے تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج سونے کا موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں. اور جن دنوں یہ کہیں بیرون ملک دورے پہ چلے جائیں شہباز شریف صاحب, تو وہ کہتا ہے اپنی, اچھا میں نے اسے کہنا اب تو منسٹر دورے پہ گیا ہوا ہے, اب یار پرائم منسٹر چیف منسٹر ملک سے باہر ہے, ملاقات تو ہونی چاہیے نا. تو انہوں نے کہنا میں نیند پوری کرنے. صحیح بات ہے, مطلب یہ ہے کہ اچھی بات ہے, یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ آئے تھے نا پرویز الہی صاحب مشرف صاحب کے دور میں, تو انہوں نے آتے ہی اس ٹیم کو ڈھونڈا تھا جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر رہی تھی, ٹھیک ہے نا, 90 کی مشرف صاحب کے ماشاءاللہ سے پہلے انہوں نے اس ٹیم کو ڈھونڈا
کہ جس پہ کہنا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرنے والے جو آفیسر جو ڈیلیور کرنے والے آفیسر تھے اور ان کو چن کے انہوں نے لگایا تھا. تو اس وجہ سے مطلب ہے تو صحیح ان کا یہ ایک پرفارمنس کا ایک پیرامیٹر بھی ہے, وہ ایک استعارہ بھی ہیں ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں گورنمنٹ لیول کے اوپر ڈیلیوری کا یا پرفارمنس کا. اگرچہ پاکستان کے مسائل بہت زیادہ بے شک, اور اس کے لیے اس سے کوئی 100 گنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خطے کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی کسی فارمیڈیبل لیول کے اوپر پہنچ سکیں. لیکن something is better than nothing. جب سارے میرا مطلب ہے سائیں بزدار ہوں. میں تو یہی کہنے لگی تھی کہ آپ کے وہ جو سائیں تھے ان کو بھی وہ نام یوز بتانا پڑتا تھا کہ میں کون ہوں. وہ کہہ رہے تھے میں شہباز شریف لگا ہوا. بات یہ ہے جی رضی دادا, بات تو آپ نے چھیڑ دی ہے. بات یہ ہے کہ وہ کیا مثال دیتے ہیں, رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. یہ پی ٹی آئی کب سدھرے گی؟ نہیں پی ٹی آئی کو سدھرنے کی قطعاً ضرورت ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ جب بھی دیکھیں ابھی چیمپئن ٹرافی, رضی دادا چیمپئن ٹرافی ترک صدر پاکستان آ رہے ہیں اور وہ احتجاج کی کالیں دے رہے احتجاج کی کال کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو احتجاج کرتے تھے کے پی حکومت کے سرکاری خرچے کے اوپر. صحیح, سرکاری ملازمین کو لے کے آپ کبھی لاہور میں کانا کے اندر پہاڑیاں, آپ کو پتہ ہے کانا کے اندر جو ویڈیوز جاری ہوئی تھی ان کی جلسے کی, اس میں پہاڑیاں مارگلہ کی پہاڑیاں گھومتی پھر رہی تھی. صحیح بات, وہ میں کہ مارگلہ دیا پہاڑیاں کانا کی تے پہنچ گئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پہنچ گئی نا. وہ پتہ لگا روئی نالے کے ارد گرد جو روئی نالے کی مٹی نہیں وہ اٹھا کے جیسے نالا بنانا تھا کسی دور میں, اس کی مٹی جو ہے نا وہ یوں اوپر پہاڑی بنائی گئی تھی, تو ان کو پہاڑیاں شو کر کے بہرحال مطلب ہے کہ اچھا, لیکن ضرورت وہ سرکاری خرچے پہ یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے. اب سرکار جو ہے اس کے پاس تو کے پی سرکار کے پاس تو عہدہ نہیں ہے پارٹی صدارت کا. تو جو پارٹی صدارت ہے انہیں ہونے تو ہی کہنا شروع کر دیتا, یار تسی اندازہ کرو اگر میں پکڑا جاؤں تو آپ نے پورا پاکستان روک دینا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا پکڑا جانے کا پروگرام ہے. نہیں ڈر نہیں ڈر نہیں ہے, اس نے باقاعدہ گرفتاری دینی ہے جا کے. لاسٹ احتجاج سے پہلے بھی وہ جو نومبر والی تھی کالز آتی تھی کہ بھئی پالیٹکس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے خود کو بچانا ہو تو پولیس والوں کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یار وہ گھر آ کے گرفتار کر لو. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے تھے ادھر شاہ جمال کے اندر رہتے تھے, تو ہمیں بلایا گیا, ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے, میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. تو ہم ان کے گھر پہنچ گئے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنی دیر میں وہ لوکل پولیس افسر آ گیا, تو اس نے کہا کہ سر وہ میاں صاحب, اس نے کہا چلو چل دیں. تو میاں صاحب باہر نکلیں اور وہ ویگن میں بیٹھے ہیں, کیمرہ مینوں نے تصویریں, اس وقت کیمرہ مین ہی ہوتے تھے زیادہ تر, اسٹل کیمرہ مین, تصویریں بنائی ہیں. اور جناب اور ان کو پہلے بلایا گیا تھا, ہاں 2-4 ورکر کیمرے مینوں کو بلایا جاتا تھا. ہاں اس کے بعد جناب وہ ان کو تھانے کی طرف لے کے چل پڑے. تو جب وہ سارے ادھر ادھر ہو گئے, وہ ویگن موڑ کے واپس انہوں نے کار چھاڑ گئی میاں صاحب نو, ہیں جی ہاں. تو یہ بھی کرتے ہیں, گرفتاری بھی ہو گئی, واپس بھی آ گئے. لیکن ابھی جو دیکھیں پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے, یہ بڑی مزے کی بات ہے. دیکھیں جو خیبر پختونخوا میں صوبائی زائدہ صوبائی صدر ہیں ابھی آئے ہیں, تو انہوں نے ادھر سوابی میں 8 فروری کو جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا. اور جس میٹنگ میں اپنی سربراہی میں انہوں نے یہ میٹنگ کال کی کہ ذرا اس پروگرام کو حتمی شکل دے دیں, کتنے ارکان اسمبلی کن لوگوں کو لائیں گے, کیسے لائیں گے, جلسہ گاہ کیسے فل کرنا ہے. کیا خوبصورت اجلاس ہوا. کے پی کے نئے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب کے صدارت میں جو اجلاس ہوا ہے, وزیر اعلیٰ, پارٹی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سمیت متعدد ارکان اسمبلی اس پلاننگ میٹنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے. اچھا امین حفیظ, کیا اس پہ آیا ہے, کیا بنتا ہے جن سے سیٹ ہی چھین لی جائے وہ بیچارے کیا لینے آئیں گے؟ وہ تو اپنے اندر ابھی کڑ رہے ہوں گے نا. دوسری چھینی جانی ہے, آپ بے فکر. اور ابھی سنیں کیا چھینا جانا ہے کیا نہیں چھینا جانا, اس پہ بات بعد میں کریں گے. ابھی تو میں نے جنگلہ بس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। अमीन साहब, आप तो और बातें कर रहे थे ना शामिल की, ये जब जंगला बस करते करते कॉपी कर लिया, बीआरटी बना दी, मुकम्मल भी नहीं हुई, केपी की आवाम रो रही है कि इसको मुकम्मल कर लें ताकि हमें भी लगे आपने कुछ किया है। तो मरियम नवाज शरीफ को भेज दे उधर, जैसे कराची वालों ने अच्छा, कहा है ना। एक मरियम नवाज शरीफ है, वो पंजाब में भी काम कर रहे हैं, उनकी सिंध में भी डिमांड आ रही है, एक कॉपी उनकी सिंध में भेज दें और एक कॉपी जो है ना देखिए, मैं आपको ना असल में इशू बताता हूँ। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये जो इनकी है ना बस, पेशावर बस क्या नाम है उसका, बीआरटी बनाना थी और बना के एक महकमा बना हुआ है, उसके हवाले कर देनी। ठीक है, जाहिर है कि जो सूबे का सदर होगा या सूबे का चीफ मिनिस्टर होगा, वो दोनों महकमों को कहेगा या पूछेगा कि भाई है ना ये आपने बनानी थी, उन्होंने कहा जी हमने बना ली, अब आप टेक ओवर क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, दोनों जगह पे महकमा मौजूद है, मुलाजमीन तनख्वाहें ली जा रहे, ठीक है, बजट जारी हो रहा है, बकायदा उसको हर साल बजट जारी होता है, लेकिन वो कहता है जी हमने दे दिया है, वो महकमा कहता जी हमें तो मिला ही कोई नहीं चार्ज, हमें किसी ने चार्ज ही नहीं आके दिया। यानी इस वक्त बीआरटी की ओनरशिप केपी हुकूमत के अंदर कोई महकमा लेने को तभी तो अवाम परेशान है, वहां की जो फोटोज आ रही हैं, वहां पे जितने बाथरूम हैं उसके अंदर नशई घुसे होते हैं। बिल्कुल वही आहो ओ वाले ਆਹੋ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਈ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। आप अंदाजा फरमाइए कि अगर कोई बेटी या बहन हमारी या बहू जो है वो उस दौरान उसको मतलब सफर के दौरान या सफर से उतरते हुए या चढ़ते हुए वाशरूम जाने की हाजत हो जाती है, वाशरूम की सहूलत ही कोई नहीं। है हाँ, बीआरटी के उसके दरवाजे उखाड़ के ले गए, वाशरूम के दरवाजे टूटियां सब कुछ ला के ले गए, और बाकी जो पड़ा हुआ है ना स्ट्रक्चर सा, उसके अंदर नशाई घुसे होते। यार आप अंदाजा करें गंडापुर क्या कर रहे थे, कर रहे हैं, मतलब भाई अगर वो सिर्फ एक इजलास बुला लेना, अगर उनको एहतजाजों से और बड़क लगाने से फुर्सत हो, वो एक इजलास बुलाएं और कहे भी ये किसका महकमा है, ये किसकी है, ठीक है ना। आप उसको अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं महकमा खजाना के जरिए, चेक कहां है यार उसका जो जिम्मेदार महकमा है वो कहते जी हमारे तो वाला ही नहीं हुआ, सही, ठीक है ना। और वो कहते हैं हमने तो बनाना था, बना दिया, मुकम्मल हो गई, अब वो महकमा टेक ओवर करे। लो ये देखें जनाब, वहां पे दो महकमे चीफ मिनिस्टर की सीट के आयन नीचे, आयन उसकी नाक के नीचे, आयन नीचे के ऊपर, आयन के ऊपर गौर रखना, आयन नीचे जो है वो बैठे हुए, और जनाब उसका कोई वाली वारस नहीं। लेकिन उससे बड़ा डिजास्टर ये है, अब अगर कल को किसी ने इस पे इतराज कर दिया, ऑडिट ऑब्जेक्शन आ सकता है कि भाईजान महकमा ओनरशिप कोई नहीं ले रहा और आप अरबों रुपए की हर साल सब्सिडी इसको कैसे जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहना चुप करें, हम मसरूफ हैं, हम अगला एहतजाज प्लान कर रहे हैं। उन्होंने इसको सूबाई हकूक का मसला बना के तो खप्पा देनी है। सही, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है सर। ऑडिट ऑब्जेक्शन सीधा बनता है कि भाईजान इस पे एहतजाज तो नहीं करेंगे, किस अथॉरिटी के बिहाफ पे ये पैसे जा रहे हो। माफी चाहता हूँ, इस वक्त जो एहतजाज है ना पीटीआई का, एक तो वो स्वाबी में 8 फरवरी को कर रहे हैं, अब लाहौर में भी जो चीफ ऑर्गेनाइजर यहाँ पंजाब में तैनात हुई है ना आलिया हमजा ने दीगर अरकाने जो पीटीआई के असम्बली के हैं उनके साथ मिलके डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दे दी रिटर्न, और ये कहा है कि हम मीनार पाकिस्तान पे 8 फरवरी को योम स्याह मनाना चाहते हैं पुरअमन, और हमें आइन के आर्टिकल 16 के तहत जो है ना ये इजाजत दी जाए कि हम पुरअमन अंदाज में मीनार पाकिस्तान की, वैसे मेरा ख्याल है अमन की गारंटी कौन लेगा, मीनार पाकिस्तान पढ़ना को खाला जी का वाड़ा है, बाहर से आने वालों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, वो तो लगेगी, ठीक है, और कहें जी लो पढ़ो, अब पढ़ो, ठीक है, दे देनी चाहिए। पुरअमन की गारंटी कौन लेगा, पुरअमन जिस पे वो जोर दे रहे हैं। नहीं, अभी जो मेरी तलात ये है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा जो हैं, ये यंग ऑफिसर है, बड़ा वो भी काम कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर तजावजात के हवाले से बड़ा उन्होंने काम किया। उन्होंने ये एप्लीकेशन जो है ना खामोशी से अनऑफिशियली होम डिपार्टमेंट को भेज दी है, पंजाब के सेक्रेटरी को। ये खामोशी से भेजी आप चैनल पे बता रहे हैं, और ये मतलब ये जरा कि जी मुझे हाथ आ गया है
تو اب بتائیں اس پہ کیا صوبائی حکومت کی کیا منشا ہے؟ ظاہر ہے کیا پالیسی ہے؟ کیا پالیسی ہے؟ انہوں نے چپکے وہ فیکس کر دیا ہے سی ایم سیکرٹری. رضی دادا یہ چپکے وہ تھا جیسے وہ وہاں پہ اکیلی تھی. ہائے ہائے ہائے. اب 8 فروری کو سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں آتے, اور مینار پاکستان پہ اجازت ملتی ہے نہیں ملتی, کتنے لوگ آئیں گے؟ دیکھیے جو انہوں نے وتیرہ پکڑا ہوا ہے نا کہ وہ افغان مہاجرین کے کیمپوں سے 4-5 ہزار بندے پرماننٹ ریکروٹ کیے ہوئے ہیں, بالکل, اور وہ جہاں پہ بھی جلسہ ہوتا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک وہ وہاں پہ بسوں میں بھر کے پہنچ جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, اس بات کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر لاہور کے اندر وہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت چاہتے ہیں انہیں ضرور اجازت دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے نا کہ کھپ کیا ہے. ہاں یہ جو بسیں بھر کے پی کے اندر موجود افغان مہاجرین کے مہاجر کیمپوں سے آپ لوگ لے کے آتے ہیں, اس کی اجازت نہیں دی. اجازت تو پہلے بھی نہیں ہے نا ان کی. نہیں اب مزید سختی کے ساتھ وہاں پہ نئے رضی دادا فیڈرل گورنمنٹ جس کا نام محمد شہباز شریف ہے نا, جو وزیر اعظم پاکستان ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا انہوں نے بڑا بریک کام کر دیا ہے. کنہ کا شمائلہ آپ پوچھیں گے بریک کام کیا کیا؟ کتنا کو بریک؟ انہوں نے چپکے آرام سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر بیوروکریٹ کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا لگا دیا, اور اب انہوں نے چپکے قاعدے قانون آئین کی روح سے وہاں پر آئی جی خیبر پختونخوا بھی پنجاب سے اٹھا کے وہاں لگا دیا. جی اب لیکن دونوں جو ہیں, دونوں افسران جو ہیں, میری ذاتی علم میں ہے ان کی ریپوٹیشن بہت سٹرونگ ہے. اسی لیے تو لگائے ہیں نا, تو اس لیے لگائے ہیں نا, اصولی طور پہ وہ جہاں پہ ڈٹ جائیں نا قانون کے اوپر وہ سٹینڈ لے لیتے. ٹھیک ہے, اب بسیں بھر کے ساتھ پھولوں کے ہار بھیج کے, ٹی اے ڈی اے بھیج کے, بریانی کی دیگیں بھی ساتھ بھیج کے, اب وہ میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا. اب پی ٹی آئی پتہ کیا چاہتی ہے؟ کیا شمائلہ اس میں پی ٹی آئی یہ چاہتی آگے ہے, بڑھنے سے پہلے ایک بات, آپ اڈیالہ میں جو پیشی ہوئی تھی پچھلی, اس میں انہیں کہا گیا تھا چیف منسٹر صاحب کو کہ آپ نے جا کے اس پہ ایک پریس کانفرنس کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس اپوائنٹمنٹ کو, خاص طور پہ پولیس والی جو اپوائنٹمنٹ ہے آئی جی کی, اس کو آپ نے کنٹروورشل بنانا ہے. رائٹ سر 72 گھنٹے گزر گئے نے, ابھی تک پریس کانفرنس نہیں ہوئی, چونکہ سمجھا دیا گیا نا. اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے, وہ جو مطلب ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اب حکومت میں 8 فروری کے لاہور میں جو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کی اجازت نہ دیں. اچھا, ہاں جب اجازت نہیں وہ چاہتے ہیں ہوگی کہ اجازت ایک تو نہ دیں, بندے کہاں سے لائیں گے؟ تحریری طور پہ تو اجازت مانگ لی ہے نا, لیکن چونکہ پتہ ہے کہ ہمارے جو ادھر ادھر ہیں ہم اس کو فل نہیں کر سکتے, اتنا جو اپنا سیاسی سرما ہم بیچ نہیں سکتے, مطلب ان کا خیال ہے, تو ہم اتنا کامیاب جلسہ نہیں ہو سکتا, اس لیے ہمیں یہ انکار کر دیں, اجازت دینے کا انکار کر دیں, مطلب اجازت ہمیں نہ ملے. تو پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے کہ اگر ہمیں 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے احتجاجی تحریک چلائیں گے. اب یہ ویسے قیامت کتنے بجے آنی ہے, پی ٹی آئی بھی دیگر سیاسی جماعتوں کا نام لینا شروع, ورنہ تو یہ کسی کو سیاسی جماعت یا مطلب کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے نا. لیکن دیکھیں جو بھی ان کے ساتھ جڑتا ہے بزت وہ اس کو میرٹ پہ کرتے ہیں. اچھا کہ زئی صاحب ان کے ساتھ جڑے, اچھا کہ زئی صاحب مذاکرات کرنے گئے, پیچھے سیٹ کھینچ لے. اچھا کہ زئی صاحب اب دیکھتے پھر رہے, میں اتنے مذاکرات کرن گیا سی یار, تو کی ہو گیا ہے. اچھا کہ زئی صاحب مذاکرات کرنے گئے, پیچھے سے ان کا مینڈیٹ ہی واپس ہے. اچھا آپ اندازہ فرمائیے, ہر وہ شخص شاہ محمود قریشی سمیت جس نے بانی پی ٹی آئی کے بہاف کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل فورس سے مذاکرات کیے ہیں, اس کو ذلیل کیا گیا ہے. یعنی اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے وہ شاہ محمود قریشی, پابندی ہے اس کو کوئی جا کے پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی یا کوئی لیڈر مل نہیں سکتا جیل کے اندر.
اور آخری دفعہ جب ان بیچاروں کو دھوپ لگائی گئی تھی جیل حکام کی طرف سے تو انہوں نے کیا سی یار میں بھی پی ٹی آئی جی ہوں نا مجھے کیوں نہیں کوئی میں بھی ملنے پی آتا؟ ٹی آئی میں ہی ہوتا ہوں یار, میں بھی اس کا لیڈر ہوں, کوئی مجھے بھی مل لیا کرو. نہ کوئی وکیل ملنے جاتا ہے بھائی, نہ کوئی لیڈر ملنے جاتا ہے ان بیچاروں کو. ان کی اپنی ایک صاحبزادی ہے جو ٹی وی پہ بھی ان کی بات کرتی رہتی ہے اور وہ ملنے کے لیے بھی جاتی رہتی ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جنہوں وہ اپنے اچکزئی صاحب تو باہر کے ہیں نا, وہ تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. صحیح. آپ اندازہ فرمائیے مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں ترمیم مولانا فضل الرحمان صاحب نے نیگوشیٹ کی ہے نا پی ٹی آئی کے بیاف کے اوپر. پی ٹی آئی کے تمام تحفظات جو تھے وہ انہوں نے دور کروائے. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے تھے ان کی قیادت سب کے سامنے سب کو نہیں, ابھی 26ویں ترمیم اپروو کروانے کے بعد مولانا جو ہیں, دیکھیے آپ مولانا سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, کسی سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کی ذات کو اس طرح کرش کریں اور ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کے کیوں بلا؟ کیونکہ مولانا کی سیاسی نظر جو ہے وہ تو کے پی کے اوپر ہے اور مولانا نے اپنی سیاست وہیں پہ بحال کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس بات کی ملزم کوئی سمر کا بہت رنج ہے, وہ لکھا ہوتا ہے نا ملزم کوئی سمر کا بہت رنج تھا, تو ملزم کوئی سمر کا بہت رنج ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 73 کے آئین کے تناظر میں جو ہے وہ کے پی کے کی سیاست کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی کبھار کوئی بیان شیان اور جلسہ ولسہ بھی اور میٹنگ شیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. تو لہذا مولانا کی تو کردار کشی ہونی چاہیے. اور مولانا کی نظر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی نشست پر ہے, چونکہ وہی مولانا صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب اچھا کے پی سے اگر سیدھا ہم اس کانسٹیچوئنسی سے 3 لوگ ہوتے ہیں, کنڈی صاحب, مولانا صاحب اور گنڈا پور صاحب. ٹھیک ہے, اور تینوں میں سے ایک نے جیتنا ہوتا ہے. ایک دیکھیں گورنر بن گئے اور دوسرے اس وقت اپوزیشن کی سیاست کو جدھر چاہیں بٹھا دیں. مولانا سے آپ ان کے سیاست سے اختلاف کریں لیکن ان کی سیاسی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں نہ صرف سیاسی اہمیت ان کی بہت زیادہ ہے, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان کا جو سیاسی ویژن ہے نا وہ بڑا پازیٹیو سوچ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, معاشی طور پر پاکستان آگے بڑھے, اور موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہیں اس میں خواہ مخواہ رکھنا ڈالنے کی بجائے یہ مطلب بڑا پازیٹیو ان کا یہ ایٹیچیوڈ اس وقت ہے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. رسید دادا, ٹرمپ نے آتے ہی تجارتی جنگ چھیڑ لی ہے. یعنی اندازہ کرو بس یار یہ گنڈا پور سے سیدھی ٹرمپ کے اوپر چلی گئی یار. جانا بنتا نہیں ہے, ساری زندگی انہوں نے امیدیں وہیں سے کال آئے گی ہم یہ ہوں گے. اب آپ کی طرح وہ تو میں کاپی نہیں کر سکتی, وہ والی آواز نہیں آتی مجھے. اچھا, ٹرمپ نے تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے, اب اس کے کیا افیکٹ ہوں گے امریکہ پہ, پوری دنیا پہ, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. اور رضی دادا, بڑی ٹرولنگ کر لی آپ لوگوں نے بریک میں بھی میری, کہ کیا کہہ رہے تھے کتنے نہیں جی میں نہیں کچھ کیا نہیں کہہ پھر گل دور چلی جائے گی. گل کتنی کو دور کے پی تک ہی جائے گی نا. وہ دیکھیں اب ریلیٹ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے. کے پی سے امریکہ جا رہی ہے. کے پی سے امریکہ جا رہی ہوں کیونکہ ساری زندگی انہوں نے یہی امید لگائی کہ بھئی اب امریکہ اب ہونا ہے, کوئی ہونا ہے, اب کال آئے گا, یہ آئے گا, وہ آئے گا. ٹرمپ صاحب آئیں گے, حلف اٹھائیں گے اور حلف اٹھانے کے بعد فون فرمائیں گے اور بانی کو رہا کروائیں گے اور رہا کروا کے وزیر اعظم بنائیں گے. اب یہ سودا انہوں نے بیچا, یہ سودا بالکل ویسا ہی تھا کہ جناب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ آکسفورڈ کے چانسلر منتخب ہو جائیں گے, اس کے بعد برطانیہ کا صدر فون کرے گا صحیح بات ہے کہ جناب کانوکیشن مکمل نہیں ہو سکتا بانی کے بغیر, تو چانسلر کے بغیر نا, تو چانسلر صاحب کو پھر رہا کرنا پڑ جائے گا حکومت کو, اور ہمارا بانی رہا ہو کے برطانیہ سے رہ جائے گا. یار ویسے کس دنیا میں رہتے ہیں, لیکن ہم حقیقت کی دنیا میں آ جائیں. بھائی ٹرمپ صاحب نے انی ڈال دیا آتے, ٹھیک ہے نا, آئے ہائے ہائے ماں بچے نوں نہیں پچھان دی, جڑا تسی کہندے ہوندے نا وہ والی سوت پیار. ویسے جو میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹرمپ صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی, یہ انہوں نے اپنی الیکشن مہم میں یہ قوم سے وعدہ کیا تھا. ہاں لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں, لیکن آتے ہی جو انہوں نے انی پاتی نا, انہوں نے نہیں, اس کے پیچھے ان کی پوری ٹیمیں تھی جنہوں نے کام کیا ہوا.
انہوں نے جو ٹیرف کا اضافہ کیا نا، یعنی درآمدی ٹیکس کے اوپر اضافہ کر دیا، انہوں نے تو ٹارگٹ کیا ملک کو، لیکن جیسے کینیڈا ہو گیا، جیسے میکسیکو ہو گیا، جیسے چائنا ہو گیا، لیکن ان ممالک کی جو اشیاء ہیں وہ استعمال تو ہو رہی ہیں نا امریکہ کی مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب وال سٹریٹ جرنل جیسا اخبار جو ہے اس نے اس کو ایک خودکشی کے سے معمور کیا ہے، اس نے باقاعدہ اس پہ ایڈیٹوریل لکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس سے بڑی فائنانشیل خودکشی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی جو کہ ٹرمپ صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت بھی امریکہ کے اندر افراط زر مسئلہ نمبر 1 ہے، اور ٹرمپ صاحب نے الیکشن کے دوران اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا ہے۔ صحیح، آپ کسی دوست سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یار اگر پہلے ہمارا $200 پر منتھ کا خرچہ تھا نا گروسری کا، اب وہ 400 کا ہو چکا ہے، تقریباً ڈبل ہو گیا، ورنہ 350 کا تو ہو ہی چکا ہے۔ اب افراط زر، اور یہ پچھلے بائیڈن صاحب کے دور میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس صورت کے اندر آپ نے کہا کہ 20 سے 60% جو درآمدی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے ڈیوٹی لگا دی، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیوٹی نہ مینوفیکچرر نے پے کرنی ہے، ٹھیک، اور نہ یہ ڈیوٹی جو ہے امپورٹر نے پے کرنی ہے، یہ عوام پر بوجھ پڑے گا، عوام نے پے کرنی ہے۔ عوام کا پہلے رگڑا نکلا پڑا ہے، آپ نے اس کے اوپر، اور میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، آپ نے منیمم 20% ڈیوٹی لگا دی، یعنی 20% تو اپ فرنٹ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی نا، اب اس 20% پہ پروفٹ بھی لینا ہے انہوں نے، اس 20% کے اوپر دیگر ٹیکس بھی لگنے، تو ضروریات زندگی کی اشیاء تو مہنگی ہو گئی، ابھی تک جو زندگی کی اشیاء کم از کم 30% مہنگی ہوں گی۔ ابھی جو انہوں نے کہا ہے نا، جو ڈیٹا میں پڑھ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے جو آرڈر آئے ہیں وہ جو درآمدی مصنوعات پر ٹیرف لگایا ہے وہ چین پر 10% لگا دیا ہے، کینیڈا اور میکسیکو پر انہوں نے 25% لگا دیا۔ مطلب یہ آپ سمجھے اتنے پرسنٹ ان ممالک کی اشیاء جو امریکہ میں استعمال ہو رہی ہیں، جیسے رزید ادا لیکن بتا اس رہے میں ہیں، جو کمپلیکیشن ہے نا امین بھائی، اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ اس وقت یہ ان کی بہت ساری جو آٹو کی انڈسٹری ہے، مثلا ایک گاڑی اسمبل ہو رہی ہے کینیڈا میں، پارٹس اس کے بن رہے ہیں میکسیکو کے اندر اور امریکہ کے اندر، یہاں سے پارٹس وہاں پہ جائیں گے، گاڑی اسمبل ہو کے دوبارہ امریکہ میں بکنے آئے گی۔ صحیح، تو وہ اپنے ٹیکسز نہیں لگائیں گے پھر، وہ اپنے ٹیکسز نہیں لگائیں گے، کینیڈا نے اپنے ٹیکسز لگا دیے، یعنی بیٹھے بٹھائے، میں ابھی ایک ان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر گاڑی بیٹھے بٹھائے $3,000 سے $4,000 مہنگی۔ امین حفیظ، یہ جس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ جو کر رہے ہیں، ان کی جو نئی پالیسیز آئی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تارکین وطن، غیر قانونی تارکین وطن کو، جو بندوں کو کان سے پکڑ پکڑ کے باہر نکالے، ہاں یس، انہوں نے مجھے جو ڈیٹا دیا گیا ہے پچھلے چند دنوں میں 10,000 سے زائد غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کو کان سے پکڑ کے ان کو امریکہ سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ وہاں پہ یقیناً کوئی نہ کوئی پاکستانی جا کے پھنسا ہوا پاکستانی ہوگا، تو ضروری ہر جگہ پھنس جاتا ہے، پاکستانی دنیا کا کوئی کونا ہو ہوتے پاکستانی پھنسے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک مزے کی پاکستان کا بات، نام ضرور وہاں پہ آ جاتا ہے۔ رضی دادا، ایک مزے کی بات، پاکستانی کو بھی نا جو سختیاں آئی ہیں نا، اس کا ایک شکار پاکستانی بھی ہوا ہے۔ وہ کیسے ہوا ہے؟ اس نے امریکہ میں پناہ لی ہوئی تھی، سیاسی پناہ، کہ میری زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے۔ سیاسی پناہ نے بڑے لوگوں نے لئی ہوئی، بہت لوگوں نے، آئے ہائے ہائے، میں ابھی نام دوں گا نا، کیسی پناہیں لے لی اب تو، کیسی جن کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، پھر وہ اس پاکستانی نے جس نے سیاسی پناہ لی ہوئی تھی وہ پاکستان آیا، یہاں رہا، رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ امریکہ میں انٹر ہونے لگا تو اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈیپورٹ کیوں کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب کی جو نئی پالیسی ہے نا اس میں اب آپ فٹ نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی پاکستانی نے کہا کہ میں تو سیاسی پناہ گزین ہوں اور میرے پاس گرین کارڈ بھی ہے، تو مجھے اب انٹر کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ اس امیگریشن افسر نے کہا کہ آپ نے جس بنیاد پہ سیاسی پناہ لی تھی کہ آپ کی زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے، اب آپ پاکستان گئے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ نے اتنا عرصہ وہاں پر قیام کیا ہے، اب آپ دوبارہ امریکہ آئے ہیں، اٹ مین کہ آپ کی جو بیس تھی خطرہ ٹل گیا، خطرہ ٹل گیا۔ تو جب آپ کی زندگی کو پاکستان میں خطرہ نہیں ہے تو جائیں پاکستان واپس۔ تو یہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیاں ہیں جس میں انہوں نے
جو اپنی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ جرائم میں مطلوب ہیں اور جن پر کوئی نہ کوئی اس طرح کے مقدمات ہیں یا جو ملوث پائے جاتے ہیں یا جو سہولت کار ہیں ان سب کو کان سے پکڑ اچھا، کے باہر نکالیں۔ اور کس طرح کے ایفیکٹس آ سکتے ہیں پاکستان پر ان کی پالیسیز کے؟ دیکھیے ایک تو یہ پاکستان آپ نے کے کہا کہ حوالے واپس- سے کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اوپن آرم کے ساتھ جو بھی پاکستانی ڈیپورٹ ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ باقی ممالک جو ہے نا لائک انڈیا ہے، لائک بنگلہ دیش ہے، لائک سری لنکا ہے، وہ ڈیپورٹ ہو کے آنے والے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں صحیح۔ انہوں نے اپنے کو رکھو، اچھا، یہ عرب ممالک کو انہوں نے کیا بند کہا کر دیں، انہوں نے سمندر سے ڈبو دیو۔ عرب ممالک کو انہوں نے کیا کہا؟ تیل اور نکالیں، کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ وہ کیا ظاہر کہانی؟ تیل کی پیداوار زیادہ کریں تاکہ تیل کی جو قیمت ہے وہ نیچے جائے، اوکے، اور جب نیچے جائے تو وہ سستا تیل استعمال کریں، کیونکہ امریکن ہر چوتھے سال یہ خبر جاری کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے وسائل ہیں یا جو ہمارے اپنے ذخائر ہیں آئل کے، ہم ان کو ہاتھ لگانے لگے ہیں یا ان کو شروع کرنے لگے ہیں، تو یہ کہہ کے تو وہ پھر عالمی تیل کی قیمتیں نیچے گرا لیتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں نا رشیا کا جو تیل ہے وہ بھی تو عالمی منڈی سے کم از کم 40% کم پہ بک رہا ہے نا، یہ نہیں کہ بک نہیں رہا، بک رہا ہے۔ اچھا ایران کا جو تیل ہے بلیک مارکیٹ کے اندر عالمی ریٹ مطلب اگر $80 پر بیرل ہے تو ایران کا تیل آپ کو بلیک میں 40 کا مل جائے گا اگر آپ مضبوط ملک ہیں تو۔ اگر اب ہم جیسے ماتڑ ملک ہیں پاکستان جیسے ماتڑ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نہیں خرید سکتے، لیکن دنیا کے جو بدماش ملک ہیں وہ ایران کا تیل خریدتے ہیں آدھی قیمت کے اوپر، کوئی وایا عراق خرید لیتا ہے، کوئی وایا UAE خرید لیتا ہے، کوئی وایا عمان مسقط عمان خرید لیتا ہے، لیکن ایران کا تیل بکتا ہے بھئی عالمی منڈی کے اندر۔ اسی طرح جو اس وقت ہے وہ چوتھے کے دن کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنے آئل کی پرائسز نیچے کریں ورنہ ہم کرنے لگے، لیکن اس وقت یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر کہ عرب کے پاس ایک ایسی قیادت آ گئی ہے جس کا نام MBS ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور MBS نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو پیداوار کم زیادہ نہیں کرنی، زیادہ نہیں کرنی، سٹینڈ لیا ہے کسی بندے نے، یہ چپکے سے ہو گیا، ویسے کنی سے نہیں ہو گیا۔ اچھا اور کیا کیا اس نے، MBS نے اپنا تیل کی پیداوار کم کر کے جو سستا تیل مل رہا ہے نا روس کا وہ خریدنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی ڈومیسٹک مقامی ساری ضروریات وہ روس کے تیل پہ لے گئے جو سستا ہے، اور اپنا چونکہ ان کا ہائی کوالٹی سویٹ کروڈ کہا جاتا ہے اس کو، سعودیہ کے کروڈ کو میرے رب نے اس زمین کے اوپر برکتیں بڑی رکھی ہوئی ہیں، سویٹ کروڈ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے جو آب زمزم نکلتا ہے، کیا بات، کیا کتنا صدیاں گزر گئی آب زمزم کا کنواں اس آج بھی سرزمین سے جو چیز نکلتی ہے، اس فکر ہے اس سرزمین سے جو چیز نکلتی ہے اس میں برکتیں ہی بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں تو وہ سر اپنا آئل انہوں نے نکالنا کم کیا ہوا ہے، اس وقت اپنی مقامی ضروریات وہ روس کے تیل سے پوری کر رہے ہیں، اور جو برآمد کے لیے تیل نکالتے ہیں وہ تھوڑا نکالتے ہیں تاکہ اس کی قیمت مینٹین رکھی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب امریکن کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ نہیں بھائی جان آپ اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ قیمت کم جائے، صحیح۔ اچھا یہ کم قیمت کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کو ہی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، انہوں نے تو روس کے ساتھ 10-10 20-20 30-30 سال کے لانگ ٹرم پروفٹ کر لیے ہیں کہ جتنی عالمی منڈی ہوگی اس کے 40% پہ ہم آپ سے آئل خرید دیں گے، صحیح، یعنی عالمی منڈی پہ کانٹریکٹ ہے ان کے، ہاں انہوں نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر کے ان کو ادائیگیاں کی ہیں، اور یوکرین دی وار ہے وہ لڑی جا رہی۔ اچھا دنیا تو کدھر سے کدھر جا رہی ہے، وارز بھی ہو رہی ہیں اور بزنس بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جناب ان کا ذکر نہ کریں تو پھر اور کیا کریں، پنجاب میں آپ تو گڑ کھاتے ہیں، ہم بہت کچھ کھاتے ہیں، ایڈی وڈی ٹوکری دوبارہ ہے، آؤ اب آنا چاہیے نیکسٹ پروگرام میں، یہاں پہ ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے۔ پنجاب کو سرسبز صاف ستھرا نیٹ کلین بنانے چاہ رہی ہیں، کتنی کو ضرورت ہے پنجاب کو؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے، میں ان کی جب انہوں نے یہ انیشیٹو شروع کیا تھا تو میرا وہ فکرہ انہوں نے بہت اچھا لگ گیا تھا، وہ انہوں نے کئی جگہ پہ کوٹ بھی کیا کہ بیٹی آئی ہے تو بیٹیاں گھر کی صفائی کیا کرتی ہیں، تو یہ اب پنجاب کی صفائی کرنے لگی، اور انہوں نے پہلے مرحلے کے اندر پورے پنجاب میں صفائی کروائی بھی، ٹھیک، لیکن عوام الناس کو بھی تو کوئی بندے کے پتر کا ثبوت دینا چاہیے نا یار، صحیح، کہ جہاں پہ آپ نے جگہ مخصوص کی ہے وہاں پہ کوڑا ڈالیں،
ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے ہاں صفائی والا نہیں آ رہا تو متعلقہ فون نمبر کے اوپر شکایت کریں. ٹھیک ہے. وہ عوام نے جو اونرشپ لینی ہوتی ہے نا, نارملی یہ اونرشپ لیتے ہیں لوکل باڈیز, اور ہمارے ہاں وہ موجود نہیں ہے. صحیح. اور صوبائی حکومت اس طرح کی کوئی قباحت کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروا دیے جائیں. لوکل باڈیز کے موجود ہوتے ہیں, وہ کونسلر جو ہوتا ہے وہ گلی محلے کا وہ بندہ گراس ہوتا ہے, روٹ لیول تک موجود ہوتا ہے. وہ موجود ہوتا ہے. اب اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. انہوں نے وہ بھی بہت آتے ضروری ہی ہے. فروری کے اندر, مارچ کے اندر جب اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو تو, صفائی کی ایک مہم شروع کی تھی, بالکل کی تھی, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری جگہوں پہ صفائیاں ہوئی بھی تھیں. لیکن اگلے 6 مہینے کے اندر کام پھر برابر ہو گئے. اب پھر اس کو زیادہ ری انفورس کرنا پڑ رہا ہے, نئی مشینری, نئے آلات, نئے وسائل سے اس کو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کی لوکل ڈومیسٹک اونرشپ دے دیں. آپ کے پاس منتخب لوگ نہیں ہیں, آپ کی پارٹی تو موجود ہے نا, ان کے ورکرز موجود ہیں. اپنے ورکر کو انگیج کریں, اپنے ورکر کو امپاور کریں کہ وہ بتا سکے کہ یہاں پہ کام صحیح ہوا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا, اس صفائی کے علاوہ امین صاحب کلین انوائرمنٹ, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کتنا ضروری ہے, اس کی کتنی ضرورت ہے, اس کے افیکٹس کیا ہیں, اور ابھی سائیڈ افیکٹ کیا چل رہے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں؟ شمائلہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے, یہ آپ بھی کھانسی میں بھی, صاف ہوا, میں بخار, میں بیمار, ہاں مجھے بھی ٹھس ٹھس ہو رہا ہے, یا موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے, تو یہ ہلکی پھلکی کھانسی بھی آنی. لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ایک فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو, انڈسٹریل ویسٹ جو ہے اس کا پراپر ڈسپوز آف ہونا چاہیے, صاف ہوا جو ہے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. یہ نہیں کہ لاہور جو ہے وہ, مطلب ہے کہ میں پھر بات کروں گا تو بات دور چلی جاتی ہے. کتنی کو دور جائے گی, آج جانے ہی دیں, روز آپ ایک ہی دھمکی لگاتے ہیں. شمائلہ بہت شیطان ہے, آج دور جانے دیں. دیکھیں ویسے بھی وہاں رضی دادا نے ایک بار کہا تھا, جو بھی لڑے ہم لڑائی کے ساتھ. وزیر اعلیٰ جو ہے نا, یہ میں دیکھیں بڑے اچھے کام کر رہی ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. سرسبز پنجاب بھی کیا, کسان کارڈ بھی لے کر آئیں, کسانوں کو 5 لاکھ کسانوں کو 150 ارب کے جو آسان قرضہ جات بھی دیے, ایگریکلچر کے فروغ کے لیے نوجوانوں کو قرضے دیے, ایگریکلچر کو فروغ دینے کے لیے تقریباً مطلب اس میں نئے گریجویٹ, ایگریکلچر گریجویٹ جو ہیں وہ بھرتی کرنے کا حکم دیا. مطلب یہ, اور چین کی مدد سے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں 2 ارب کی ریسرچ لیب جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. مطلب ایگریکلچر کے میدان میں پاکستان کو سرسبز کرنے میں, خوبصورت بنانے میں چیف منسٹر کا بڑا رول ہے. اچھا, خوبصورت کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب سرسبز ہوگا تو اس سے مہنگائی میں بھی کوئی کمی آئے گی, افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں, جب آپ کا کاشتکار حکومت کے 9 ارب روپے کی پالیسی سے, جب وہ 8,000 ابتدائی طور پر ٹیوبل جو ہے زرعی ٹیوبل وہ سولر پر جائیں گے, تو کاشتکار کو جو بجلی کی مد میں وابڈا کو بہت بھاری رقم پے کرنا پڑتی تھی, اب وہ سولر کے اوپر تقریباً, چونکہ رات کے وقت تو ٹیوبل زرعی ٹیوبل نہیں چلتے, وہ تو دن کے وقت چلتے, تو یہ جتنے جو زرعی اصلاحات ہیں چیف منسٹر پنجاب کی, یہ ان کا جو فائدہ ہے, ایک تو سرسبز ستھرا پنجاب ہوگا ہی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو مہنگائی میں کمی بھی ہوگی. بڑا اچھا کیا تجاوزات آپ نے ختم کی, بہت اچھا اقدام ہے, لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور پورے پنجاب میں, لاہور میں نہیں پورے پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی کو عوام کی حمایت حاصل ہے, اور لوگ بڑے خوش ہیں وزیر اعلیٰ کی اس بات پہ. اچھے اقدام ہو رہے ہیں, پنجاب میں بھی ترقی آ رہی ہے, پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے, اچھی خبریں ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ ایسے ہی سب چلتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.